सर आपने एक दो बार यूरोप का एग्जांपल दिया जो वेस्टर्न कल्चर के ऊपर वेस्टर्न ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपने गैर मुस्लिमों का भी जिक्र किया। तो सर इस्लामिक स्टडीज़ में जो पढ़ाई होती है वो एज ए ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस कॉन्सेप्ट और एक्सपेक्ट पे सर कितना सिमिलर और कितना डिफरेंट है सर। इसकी पढ़ाई की जो इसमें पढ़ाई जाने वाली जो चीज़ें हैं बेसिकली वो ट्रेडिशनल और रिलीजियस कॉन्सेप्ट के बेस पे कितना डिफर है स्पेशली फॉर जैसे कि आपने यूरोप का एग्जांपल लिया तो वहाँ का ट्रेडिशन हो गया या फिर जैसे आपने कहा कि इंडिया में जो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई जा रही है तो एज ए इंडियन ट्रेडिशन और रिलीजियस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये कितना डिफरेंट है सब। देखिए भाई, हमने इशारा किया कि देखिए कई स्कीम चल रही हैं इस्लाम को और इस्लामिक थॉट को पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो एक तो हम ये देखते हैं कि हमारे मदारिस हैं, वहाँ एक थियोलॉजिकल एस्पेक्ट काम करता है, जिस थियोलॉजी को दीनियात को बुनियाद बना कर करके वो पढ़ते पढ़ाते हैं, जिसको हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मतलब से फैले हुए ये हुए हैं। लेकिन जो हमारा जो इस्लामिक स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसको हमने इससे पहले बताया कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि हम उसको इस्लाम को उस हैसियत से नहीं पढ़ाते, बल्कि उसको पढ़ाते हैं कि वो किस तरह सोसाइटी में अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है और इस वजह से वो किस तरह से एक तहज़ीब बनाता है, आज की मॉडर्न सोसाइटी के चैलेंजेस को एड्रेस करता है और किस हैसियत से हम इसको पढ़ने और देखने की कोशिश करते हैं। अब जो है इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो इस्लाम को पढ़ने पढ़ाने का है बहुत कुछ बहुत सारे इस तरह के सब्जेक्ट हैं जो यकीनन सिमिलर हैं। यानी हम जिस तरह की चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इस्लामिक इकोनॉमिक्स हम पढ़ाते हैं, तो वो भी इस्लामिक इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा उसको अहमियत देते हैं वो, क्योंकि एक बड़ा यानी इकोनॉमिक जो चैलेंज है और इसकी डिमांड है कि हम किस तरह से ऐसा कंसेप्ट डेवलप करें। इस्लाम का जिस तरह का दावा है कि जो बग़ैर इंटरेस्ट के एक इकोनॉमी डेवलप की जा सकती है, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा इससे दिलचस्पी है। इसी तरह से वो इंटरफ़ेथ रिलेशन को, पीस को बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ पढ़ाते हैं। अ, ये सब सब्जेक्ट उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ये हैं। या हाँ, दूसरी तरफ जो है हमारे जो बेसिक जो चीज़ें हैं, यानी इस्लामिक कल्चर और इसके अलावा कुरान, हदीस, ये यानी इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ वो पढ़ाते हैं। सुन्ना, कुरान, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ, ताकि वो क्रस्ट है, बेसिक चीज़ इस्लाम की समझ में आ सके। लेकिन और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लोकल नीड के मुताबिक जो अपने तौर पे जिन चीज़ों को वो समझते हैं, उसको वो शामिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो है इंडिया में हमने जो इसमें शामिल किया है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। यानी हम जो है उसमें एक तो जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, यानी कुरान और हदीस या और फ़िक़्ह जो है, इसको तो हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। अगरचे उसका एस्पेक्ट बदल जाता है जिस तरह से हम कुरान और जिस तरह से हम मदारिस में पढ़ाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो हम पढ़ाते हैं, इंटरफ़ेथ डायलॉग पे पढ़ाते हैं, ग्लोबलाइज़ेशन पढ़ाते हैं, इस्लाम एंड ग्लोबलाइज़ेशन हम पढ़ाते हैं, इस्लाम एंड प्लुरलिज़्म हम पढ़ाते हैं, क्योंकि प्लुरल्स और मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हम रह रहे हैं। इसी तरह से इस्लाम इन इंडिया हम पढ़ाते हैं, ताकि हम ये देख सकें किस तरह से इस्लाम ने इंडिया में क्या रोल प्ले किया है। बड़े और ज़्यादा अहमियत के साथ इसको हम पढ़ाते हैं कि क्या है जो इसकी जो पूरी एक 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 कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ कल्चर को डेवलप करने में, यहाँ के मसाइल को चीज़ों को एड्रेस करने में। तो यहाँ के मुताबिक जो है हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। इंडिया की ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए और एशिया और साउथ एशिया की चीज़ों को सामने रखते हुए, अपार्ट फ्रॉम यानी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, जैसे हम जो है स्पेन वगैरह को हिस्ट्री के तौर पे और अब्बासी और उमैयद पीरियड वगैरह की डायनेस्टीज़ को हम पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, इस पे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। सर जैसे कि आपने अभी बात की इस्लाम इन ग्लोबलाइजेशन लेवल। तो सर जब हम ग्लोबलाइजेशन लेवल की बात कर रहे हैं तो हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो इस्लाम एज ए ग्लोबलाइजेशन लेवल पे सर इस्लाम की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या सिर्फ हम जो पूरे दुनिया में मुसलमान हैं
صرف ہم ان کے لیے اسلامک اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں، یا پھر جو پوری دنیا میں جو مسلم اور غیر مسلم دونوں قومیں ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں، دونوں کو کور کرتے ہیں، یا صرف پوری دنیا کے صرف مسلمانوں کو؟ نہیں، یہی فرق ہے. دیکھیے ہمارے جو مدارس میں جو اسلام کی اس طرح سے اسٹڈی کرائی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے جو اپروچ ہے جو ہم نے بتایا کہ بالکل کہ یہ نجات کا راستہ ہے، یہ آخرت کا طریق میں آپ اس دنیا کے بعد آپ کے پاس جو اصل کامیابی یہ ہے کہ اس میں آپ کو نجات ملے، سالویشن ملی. ہم جو یہاں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں اس کا دروازہ بالکل کھلا ہوا ہے سبوں کے لیے. یعنی نہ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ غیر مسلم، چنانچہ بہت سارے غیر مسلم پڑھتے ہیں. جو آپ بہت سارے ڈپارٹمنٹ انڈیا میں چل رہے ہیں وہ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کو. اس کے علاوہ جو ہے دوسری اب بات یہ کہ خود ہم جو اسلام کو پڑھاتے ہیں اس میں کوئی وہ سیکٹیرین آسپیکٹ نہیں ہوتا. ہم نہ تو شیعہ، سنی اور بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث یا مختلف جو اس طرح کے جو مسلک ہیں یا مختلف اس طرح کے جو گروپس ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم اسلام کو ایز اسلام پڑھاتے ہیں، گویا کہ اس کو کسی اس طرح کے سیکٹیرین اپروچ کے تحت ہم پڑھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس لیے جو پڑھنے والا آتا ہے وہ ہر طرح کے ہیلتھ بیک گراؤنڈ کا آتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی، کیونکہ ہم آن دا ہول اب پورے اسلام کو ہم بنیادی اس کی جو چیزوں کو لے کر کے اب پڑھنے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں اس کی پوری وہ ہوتی ہے کہ غیر مسلم بھی اس جو اسلام میں بلیو نہیں کرتا ہے وہ بھی اسلام کو نہ صرف یہ کہ پڑھ سکے بلکہ اس کے ان آسپیکٹ کو اچھی طرح سے سمجھ سکے جس پہ ہم نے پہلے گفتگو کی. جو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اسلام کیا ہے، ورلڈ میں آج کی سوسائٹی سے اس کا کیا تعلق ہے، وہ کیا رول پلے کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، اور اس نے پاسٹ میں کیا کیا ہے، پھر پہ کیا ہے. خود اس کا انٹرسٹ اس میں کو پڑھنے کے بعد اسی لیے اور جھا بھی آتا ہے واحد. اوکے سر. سر آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں جو جامعہ ہمدرد اسلامک اسٹڈیز ہے یہاں پہ، یا پھر جو یورپین میں، یا پھر جو باقی جگہوں پہ جو اسلامک اسٹڈیز کی پڑھائی ہو رہی ہے مدرسہ کے علاوہ، تو وہ صرف قرآن اور حدیث کے اوپر نہیں ہے، باقی اور بھی چیزوں کو وہ کور کرتا ہے. تو کیا جو اسلامیات کی پڑھائی ہے پاسٹ ہسٹری میں، یا پھر اگر میں موجودہ حالات کی بات کروں اس میں، کیا سائنس یا لٹریچر یا آرٹس میں کوئی اپنا رول ادا کیا ہے سر؟ دیکھیے دو الگ الگ اسٹریم ہیں. یعنی آپ چاہیں گے کہ ریلیجیس اسٹریم والے سائنٹسٹ بن جائیں اور جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں وہ ریلیجیس اسٹڈیز کے اسکالر بن جائیں، تو یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے. یہ الگ الگ فیلڈ ہے. انجینئرنگ الگ ہے، میڈیکل الگ ہے. اب دونوں کو اگر مرج کریں گے کہ اچھا یہ اس میڈیکل کو پڑھ کر کے کیوں انجینئر نہیں بن سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم جو ہے ریلیجن کو پڑھاتے ہیں تو ہم اس میں سائنس کی باتیں بھی بحث میں آتی ہیں، ڈیبیٹ میں آتی ہیں. دہنیا کے لیے بہت بڑا جو ایک ڈیبیٹ ہے سائنس اینڈ ریلیجن کا کنفلکٹ، اور یہ پوری دنیا میں ایسا ہے، کئی سو سالوں سے چلا آ رہا ہے. آج بہت زیادہ، یعنی کئی سو سالوں کے بعد میں تقریباً 19 سینچری سے پچھلے 200 سال سے زیادہ اس پہ بحث چل رہی ہے. کرسچن ورلڈ میں بہت زیادہ بحث ہے کیونکہ وہاں بھی سائنس کا بائبل کے ساتھ یا ان کے ریلیجس بلیف کے ساتھ بہت زیادہ کلیش پیدا ہو رہا ہے، ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے اسلام کو، بلکہ تمام ریلیجن والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہو گیا ہے ماڈرن سائنس کے آنے کے بعد، اور ان کے جو اپنے کلیمز ہیں اور اپنے جو ان کی تھیسس ہے اس کی بنیاد پہ، کہ ریلیجن کی کوئی اپنی حیثیت ہے بھی یا نہیں. یعنی ریلیجن ہیومن کریٹڈ ہے. کیا ہم پروف کر سکتے ہیں سائنٹیفکلی کہ ریلیجن کوئی ایسی چیز ہے، ڈیوائن چیز ہے، اور وہ ایک میٹافزیکل چیز ہے جو اس دنیا سے باہر سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ یہ تمام ریلیجن والوں کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ہندوازم ہو، اسلام ہو، کرسچن ہو. ہم ان چیزوں کو اہمیت کے ساتھ پڑھاتے ہیں. تو سر کوئی ایسا اگزامپل ہو جس پہ جو یہ پڑھائی ہو رہی ہے، جو اس ایکسپیکٹ کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، تو کوئی ایک ایگزامپل کے تھرو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایک ایگزامپل ہے جس پہ ہم جو یہ کہہ لیں جو یہ کلیش بنا ہوا ہے، اس کلیش کو ریزالو کرنے کے لیے ہم کوئی ایگزامپل کے تھرو آپ بتا سکتے ہیں سر؟ جیسے مثال دیتا ہوں، اقبال کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، بہت مشہور ہے، ورلڈ وائڈ فیمس کتاب ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے. اقبال نے کیا کیا، ہم اقبال کو بتانے کے ساتھ پڑھاتے ہیں نا. اقبال نے کیا کیا ہے، اقبال نے یہ کیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ
ریلیجن کو جو سائنس کا چیلنج ہے، بنیادی طور پہ سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ ریئلٹی سے وہ چیز ہے جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، وہی ریئلٹی ہے۔ چونکہ مذہب کی چیزیں اس ڈومین میں نہیں آتی کہ وہ ہمارے ایکسپیرینس میں آئے، ہم اس کے ہمارے آبزرویشن میں آئے، تو اس لیے اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی ریئلٹی نہیں پائی جاتی کہ جس کو آپ کہیں کہ خدا کوئی چیز ہے اور مرنے کے بعد بھی کوئی دنیا ہوگی اور خبر کا کچھ یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اقبال مثال کے طور پہ جو ریکنسٹرکشن میں جو باتیں کرتے ہیں اپنے 6 کے خطبات میں، تو ان بنیادی چیزوں کو وہ بتاتے ہیں۔ نالج جو ہے کا جو سورس آف نالج پہ وہ بات کرتے ہیں کہ جب سائنس بات کرتی ہے اس ایکسپیریمنٹ کی، ایکسپیرینسز کی اور اس کی انڈکشن کی اور اس کی جس کی بنیاد پہ وہ ایک ریئلٹی کو سمجھنے سمجھانے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ کس حد تک غلط ہے، کس حد تک صحیح ہے، وہ کس حد تک مذہب کے ڈومین میں آ کر کے بات کرتی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو بحثیں ہیں وہ صرف ایک اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے۔ مثال کے طور پر اقبال کا ایک پورا فتویٰ یہ ہے، جو ان کا ایک پورا چیپٹر یہ ہے کہ کیا موجودہ دور میں مذہب کا امکان موجود ہے، مذہب کا امکان موجود ہے، پھر وہ سارے کوشچن کھڑے کرتے ہیں جو ایک ایتھیسٹ کھڑا کرتا ہے۔ سوال بالکل، لیکن ان کی اپروچ جو ہے وہ پیورلی کیا ہے؟ اپروچ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ سائنس اور ماڈرن فلسفی سے جو یہ بڑے بڑے کوشچن آئے ہیں، ان کوشچنس کو دیکھا جائے اور ان دیکھنے کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ واقعی میں ہم ریلیجن کی جو کہ کوئی کسی حقیقت کے بارے میں ہم اس طرح سے ایک اصول بنا سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ وہ خالص ریشنل ہے۔ جس ریشنلزم کی سائنس بات کرتا ہے، اسی ریشنلزم کے تحت مذہب کو ثابت کیا جا سکتا ہے سائنٹیفیکلی۔ تو اس طرح کی باتیں یہ اقبال نے کہی ہے، تو ہم اقبال کو پڑھاتے ہیں، سر سید احمد خان کو پڑھاتے ہیں، یہ لوگوں نے اسی طرح کی تو باتیں کی ہیں۔ فلسفی ہمارا جو یہاں ہے وہ باضابطہ فلسفی کا ایک سبجیکٹ ہے جس میں ہم فلسفی پڑھاتے ہیں، علم کلام پڑھاتے ہیں، اس طرح کی بحثیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو کئی ایک اور سبجیکٹ ہے، مثال کے طور پر ماڈرنٹی ہے، ماڈرنٹی پڑھاتے ہیں، ماڈرنٹی کے چیلنجز میں یہ ساری کی ساری باتیں آتی ہیں۔ اس میں وہ ساری سائنس اور فلسفی اور ڈیکارٹ اور نیوٹن اور صاحب جس سے لے کر کے آگے تک بیسیکلی یہاں پہ جو اسلامک اسٹڈیز کی پڑھائی ہے وہ فلسفی اور سائنس ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے پڑھائی کرتی ہے غریب کو۔ اوکے سر، سر اس میں ایک اور سوال تھا میرا کہ جو اسلامک اسٹڈیز میں کا جو ٹریڈیشن ہے، جو کلچر ہے، جو اس کی بات آپ نے کی کہ ہم انڈیا میں ایک انڈین کلچر کے حساب سے ہم اسلامک اسٹڈیز کو ماڈریٹ کر کے پڑھاتے ہیں، اور یا پھر اگر جو وہ کلچر باہر کے دیش جگہوں پہ عرب یا یورپین کنٹری سے نہیں پڑھایا جاتا ہے اور وہاں کے ان کے الگ سلیبس ہوتے ہیں، تو سر جو نان اسلامک اسٹڈیز بیک گراؤنڈ کے ہیں ان تک یہ میسج پہنچانے کے لیے سر جو ہمارے یہاں کے آپ کے جو طلبا ہیں ان کا سر کیا ورک رہتا ہے بیسیکلی کہ یہ ایکسپیکٹ ان تک بھی پہنچ سکے؟ کیونکہ سر ایک اسلامک اسٹڈیز کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اچھا اسلامک اسٹڈیز کی پڑھائی ہے تو وہ جو داڑھی ٹوپی والا ہوگا وہی وہ داڑھی ٹوپی والا ہی کر سکتا ہے اسلامک اسٹڈیز کا پڑھائی۔ تو یہ جو آپ کا جو چینل ہے یا جو آپ انٹرویو لے رہے ہیں، یہی سب تو ذریعے ہیں جس کے ذریعے دوسروں کا مسکنسیپشن ختم ہو اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں۔ باقی یہ ساری کے ساری چیزیں بہت ہی اوپن ہیں اور ہر کوئی ہماری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، یعنی سلیبس سارا کا سارے آپ کو مختلف سائٹس پہ مل جائیں گے، تو جا کر کے گھر میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو انٹرسٹ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہے کہ اسلامی اسٹڈیز میں کیا پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ جامعہ ہمدرد میں ہو، علی گڑھ میں ہو، چاہے جامعہ ملیہ میں ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں اویلیبل ہیں نیٹ پہ، وہ جا کر کے خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی جو ہے جس کو بھی ذرا سا کچھ اندازہ ہے سوشل سائنسز کا اور ورلڈ وائڈ کے سوشل سائنسز میں کس طرح سے فلسفی اور پولیٹکس، سوشیولوجی، اکنامکس کو پڑھایا جاتا ہے، وہ اسلام اور اسلامیات کو بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہے، کیونکہ بہرحال جیسا کہ آپ نے بتایا ریلیجس اسٹڈیز کے حوالے سے اس طرح کے تمام بڑے ریلیجن کو پڑھانے کا رواج عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، وہ ہے بڑی تمام یونیورسٹیوں میں۔ اوکے سر،
اور ہمارے ویورز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یہ اسلامک اسٹڈیز کی طرف وہ رجحان رکھیں؟ کیونکہ آپ نے جو اسلامک اسٹڈیز کو جو ڈیفائن کیا وہ بہت ہی گلوبل اور ورلڈ وائڈ ڈیفینیشن تھا۔ یہ ایک طریقے سے اگر آپ کہیں سے بھی اسلامک اسٹڈیز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ گلوبل لیول پہ آپ کو اپرچونیٹی اوپن کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں انڈیا میں اسلامک اسٹڈیز کرتا ہوں، فار ایگزامپل جیسے آپ نے اسلامک اکنامی کی بات کی، تو آئی تھنک اسلامک اکنامی از ڈفرینٹ فرام دی کرنٹ اکنامک اسٹرکچر، جو ہے اس سے بالکل الگ ہوگا۔ تو سیم یہی اسٹرکچر جو انڈیا میں اسلامک اسٹڈیز میں پڑھایا جا رہا ہے، سیم وہی اسٹرکچر عرب میں ہوگا، سیم وہی اسلامک اسٹرکچر جو اکنامک مختلف ہے مختلف ہے سر۔ نہیں، اکنامکس تاریخ پڑھانے کا دیکھیے سلیبس تو اپنے طور پہ بنایا جاتا ہے، کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اپروچ ایک ہے۔ اپروچ ایک ہے، تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ انڈین اپروچ کا یہاں سے پڑھتا ہے تو اس کو باہر جانے کا بھی آپشن کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ انڈیا سے پڑھا ہے تو انڈیا تک محدود نہیں یہ شکل کہ یہی سمجھنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے شروع ہی میں پہلے کوشچن میں کہا کہ اسلامک اسٹڈیز کا جو ڈسپلین ہے کئی 100 سالوں سے پڑھایا جا رہا ہے اسے، اور بہت ہی ایک ڈیپ روٹڈ ٹریڈیشن ہے۔ نہ صرف کیا کہتے ہیں کسی ایک کنٹرینٹ میں، پورے یورپ میں اور یو ایس اے میں جتنی بھی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان تمام میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے جو اسلامک اسٹڈیز کو پڑھتے ہیں ان کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ورلڈ وائڈ بھی ان کے لیے بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ بس یہ شرط ضرور ہے کہ ان کو اس کے مطابق اپنی صلاحیت کو بنانا پڑے گی، اپنے اندر وہ ایبیلیٹی پیدا کرنی پڑے گی کہ جس کی بنیاد پہ یہ جو بڑے سطح پہ جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہے ان اپرچونیٹیز کو اویل کر سکیں۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اسلامک اسٹڈیز کو کچھ ایسی مسکنسیپشن ہے اس کے بارے میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے اس کو بہت محدود ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بہت کٹ چھٹ کر کے لوگ آتے ہیں، مین اسٹریم ایجوکیشن کے لوگ اگر ہمارے پاس اسٹرانگ لوگ آئے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، تو ان کے لیے بہت زیادہ اسکوپ موجود ہے کہ وہ اپنی جو ہے قسمت کو وہ آزما سکتے ہیں۔ انڈیا میں بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مسلم دنیا میں، مسلم کنٹریز میں جس طرح سے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، ظاہر ہے یہاں اتنے نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہے اس کا، کیونکہ اسلام سے متعلق اتنی زیادہ ڈیبیٹ ہے، ڈسکشن ہے، ریسرچز ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، اتنی بڑی بڑی موومنٹ ہیں کام کر رہی ہیں جنہوں نے اسلام سے متعلق لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ سوالات پیدا کر دیے ہیں، اویئرنیس پیدا کر دیا ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور موجودہ دنیا میں ہم اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ اسلامک اسٹڈیز میں آ کر کے اپنی صلاحیتوں کا اس لحاظ سے اظہار کر سکیں، لکھنے، پڑھنے، کتابیں لکھنے، اور کیا کہتے ہیں ریسرچ، تحقیقات کرنے، تو ان کے لیے بہت بڑا میدان کھلا ہوا ہے۔ وہ اس کو بہت بڑے پیمانے پہ وہ کیش کر سکتے ہیں، اس سے وہ بڑے پیمانے پہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ان کے لیے 2-3 چیزیں بنیادی ہیں۔ مثال کے طور پہ لینگویج کی سطح پہ ان کی انگلش اچھی ہونی چاہیے، ان کو اسلام کے اصل ریسورسز سے ان کو اسلام کو پڑھنا چاہیے، اس لیے عربی ان کی زیادہ اچھی ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ جو موجودہ جو سوشل اسٹڈیز کا، سوشل سائنسز کا ڈھانچہ ہے، اس کو بھی آ، آ، ان میں بھی اس کی بھی ان کے اندر کوئی صلاحیت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بس ڈائریکٹ اٹھ کر کے مدرسے چلے آئیں اور کچھ یہ نہ ہو۔ تو اگر وہ اس طرح کی جو شرائط کو پورا کرتے ہیں، کنڈیشن کو پورا کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا یعنی بڑے پیمانے پہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیسیکلی سر، جو آپ نے اسلامک اسٹڈیز کا ایک جو ہسٹری بتایا کہ یہ ایک ورثوں سے ایک اپنا تہ رکھتا ہے اور ایک اپنا وجود رکھتا ہے، جتنا یہ اپنے پاسٹ میں ان ڈیپتھ ہے اتنا ہی یہ اپنے فیوچر میں بھی اسٹرانگ ہے، کہ یہ سلسلہ وار یہ اتنا ہی فیوچر میں ایکسٹینڈ۔ جی انشاءاللہ، بالکل ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اوکے سر، آپ ہمارے ویور کو کیا میسج دینا چاہیں گے اسلامک اسٹڈیز کے ایک پرسپیکٹیو پہ؟ اور سر ان کو کچھ اگر کتابیں سجیسٹ کر سکیں تو سر پلیز۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر جو لوگ آپٹ کرنا چاہتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کو، ان کو ضرور آپٹ کرنا چاہیے۔
لیکن میں نے کہا کہ جس طرح سے کہ اگر ان کو آپٹ کرنا ہے تو پورے ہول ہارٹیڈلی آئیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کی جو بیسک ایبیلیٹی صلاحیت ہے اس کو پیدا کرنا ہے، فلفل کرنا ہے۔ اگر وہ آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کو اسلامی سروس میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ پوری سنسیئرٹی اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا واقعی میں کسی مجبوری کی بنیاد پہ آپ نے نہیں لیا ہے، آپ کو پورا انٹرسٹ ہے اس کو تو آپ کو لینا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا، پھر آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے، جس طرح سے خود ہم دیکھتے ہیں یورپ یو ایس اے میں وہ اسلام کی اسٹڈیز کو پڑھنے والا وہ ہر حال میں یہ کرتا ہے کہ وہ عربی جانتا ہے، خود میں نے دیکھا۔ اب یہاں اگر آپ بالکل عربی نہیں جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ براہ راست اسلام کو آپ نہیں سمجھ سکتے، تو آپ کے اندر لینگویج کی اچھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہے اسلام کو بھی ریپرزینٹ کرنے والے، اسلام پر بھی لکھنے والے طرح طرح کے لوگ ہیں، تو آپ کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ اچھے لوگوں کی گائیڈنس لے کر کے اسلام کے بارے میں اس طرح کی کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ آپ اسلام کی صحیح روح اور صحیح اس کو سمجھ سکے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کے اندر جو ہے وہی یعنی آپ کی لینگویج اسکل ایسی ہو اور آپ کے اندر مجموعی صلاحیت ایسی پائی جاتی ہو کہ آپ بڑے اسکالرس کو، بڑی صلاحیت کے لوگوں کو آپ پڑھ سکیں۔ جہاں تک کتاب کی بات ہے کہ کوئی ایک دو کتاب اس سے مطلب کچھ ایسے کتاب ہو جو تمام فقہ کے لوگ، تمام مذہب کے لوگ اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک کوئی ایک کامن بک ہو، جس میں کوئی فقہی اور کوئی بہت زیادہ آرتھوڈاکس چیزیں نہ ہو اسلام کو کام پہ تو سینکڑوں کتابیں ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ آپ اسلام کو پڑھنا ہو تو آپ فضل الرحمن کی کتاب پڑھیں، اسلام، اس کا نام ہی ہے صرف اسلام، ٹھیک ہے؟ یا شہاب احمد کی کتاب ہے واٹ از اسلام۔ یہ دونوں بہت ہی فیمس بک ہے، آج کل جو ہے ویسٹ میں بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے، بہت زیادہ امپیکٹ ہے، خاص طور سے فضل الرحمن کی جو اسلام ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ یہاں پہ ہم اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔